बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे गांव में रिवाज था, घर में अगर कोई आदमी मर जाता तो उसकी बीवी को घर में किसी दूसरे मर्द से शादी करना पड़ती, चाहे वो मर्द जवान हो, बूढ़ा हो या फिर बच्चा। मेरी शादी हुई तो कुछ साल बाद मेरा शौहर मर गया। मेरा एक बेटा था जो सिर्फ 10 साल का था। उसके अलावा घर में कोई दूसरा मर्द नहीं था। घर वालों ने मेरी शादी मेरे ही बेटे से करवा दी। मैं बहुत ज़्यादा उदास थी। शादी के कुछ दिन बाद पता लगा कि मैं हामला हूँ। जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो मेरे जिस्म से जान निकल गई। वो बच्चा तो मेरा नाम सलोनी है। हम लोग इंडिया के एक छोटे से गांव में रहते थे। ये एक छोटा सा गांव था। यहाँ पर 100 घर थे और 2-4 दुकानें। लेकिन इस गांव की अपनी कुछ रिवायतें और उसूल थे जिनको सारे गांव ने मानना होता था। यहाँ पर एक शख्स की शादी होती है तो उसमें सारा गांव शामिल होता था। मेरी उम्र 17 साल थी जब मेरी शादी हुई और शादी के अगले ही दिन एक शोर पर मेरी आंख खुली। ये किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ थी जो बुरी तरह चीख रही थी और शायद ये आवाज़ हमारे घर के चौथे घर से आ रही थी। लेकिन उस घर में तो मेरी बहुत अच्छी सहेली की शादी हुई थी। मुझे तो ये चीखें उसी की लग रही थी। शादी अभी हुई थी, लेकिन अगर अपने शौहर से कहती कि चले बाहर जाकर देखना है क्या हो रहा है तो फिर शौहर बात नहीं मानता। लेकिन इस गांव में रिवाज था कि अगर एक को कोई मसला बना तो सारा गांव उसकी मदद करने के लिए ज़रूर बाहर निकलता था। अगर किसी घर से कोई शख्स बाहर नहीं निकलता था तो इस बात को बुरा समझा जाता था। इसलिए हम भी देखने के लिए चले गए। सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी सहेली बुरी तरह रो रही थी क्योंकि उसका शौहर इस दुनिया से जा चुका था और उसकी मैयत पर ही ये फैसला हुआ कि अब मेरी सहेली की शादी उसके ससुर से करवा दी जाएगी। वो बुरी तरह चीख रही थी। वो कह रही थी कि मुझे भी मार दो, मैं ये सब नहीं करूँगी। क्योंकि ये इस गांव का रिवाज था कि अगर कोई लड़की बेवा हो जाती है या उसका शौहर मर जाता तो उसे अपने ही ख़ानदान के किसी मर्द से शादी करनी पड़ती, वो भी मैयत के तीसरे दिन। और फिर इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो मर्द कौन है, बूढ़ा है, जवान है या फिर बच्चा है। इस लड़की का क्या लगता है, इसका जो कुछ भी लगता है उसकी शादी करवा दी जाएगी। इसलिए ये रस्म रखी गई थी कि अगर कोई लड़की किसी के घर से चली जाए तो फिर वहाँ से वापस ना आए। अगर उसका शौहर मर जाए तो तब भी नहीं। सब लोग कहते थे कि इस रिवाज के पीछे हिकमत है कि कोई भी औरत बिना मर्द के ना रहे और एक घर में जाए तो उसका जनाजा ही निकले, खुद ना निकले। लेकिन अब ये हिकमत बहुत ही पीछे रह गई थी और इस रिवाज को लोगों ने ऐसा बना लिया था कि उसमें से अपना फ़ायदा निकालते थे। घर में एक लड़की आई है, उसका शौहर इस दुनिया से चला गया तो उसके देवर जेठ उस पर नज़र रखते और उससे शादी कर लेते। और अगर उनकी बीवियां हयात हैं तो वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी सहेली की शादी उसके ससुर के साथ करवा दी गई, जिसको वो अपने बाप की जगह देखती थी और अब वो अपनी सास की सौकन बन चुकी थी। वो कह रही थी कि मुझे वापस भेज दो, मैं अपने बच्चे लेके चली जाऊंगी। मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया, मेरे साथ ये जुल्म ना करो। अभी तो मैंने उसके लिए जी भर के रोया भी नहीं है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा महसूस हो रहा था। मैं उसको तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर एक और रिवाज था कि नई नवेली दुल्हन किसी बेवा के पास ही नहीं जा सकती। मैं उसको तसल्ली भी ना दे पाई। इस गांव में इस तरह के बहुत से उसूल और रस्में थीं जो शायद इंसानों के लिए नहीं बनाई गई थीं, क्योंकि इन उसूलों में इंसानियत पीछे ही रह जाती थी। मेरा शौहर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और मेरे ससुर भी इस दुनिया में नहीं थे। घर में सिर्फ मेरी सास थी। पता नहीं मेरे दिल में बुरे ख्याल क्यों आते थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैं अपनी दोस्त के बारे में काफ़ी दिन तक परेशान रही। फिर पता चला कि उसकी शादी हो गई और वो उसी घर में रहती है। औरत पे जुल्म हो जाता है तो वो क्या कर सकती है सिवाय उस जुल्म को बर्दाश्त करने के। मेरी ज़िंदगी अच्छी जा रही थी। अल्लाह ने मुझे एक बेटा भी दे दिया, लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल मेरे शौहर जैसा था। मेरा शौहर उसको अजीब व गरीब किस्म की बातें सिखाता था।
کہ اس اصول پر عمل کرنا ہے، یہ ہمارے خاندان کے بنائے ہوئے اصول ہیں، اس گاؤں کے تم نوجوان لڑکے بنو گے، تمہارا کام ہے سب کی حفاظت کرنا۔ کچھ باتیں تو اچھی تھیں، لیکن وہ میرے بیٹے کو بالکل اپنے جیسا بنا رہا تھا، اصول پرست اور اصولوں کے لیے لوگوں کو بھی قربان کر دینے والا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اس کی طرح بنے، لیکن وہ بن رہا تھا۔ میرا بیٹا مجھ سے بھی دور دور رہتا تھا۔ میں اس کو گلے سے لگانا چاہتی، کبھی اس کے سر پر ہاتھ لگاتی یا بوسہ دینا چاہتی تو وہ کہتا ہے کہ امی ایسا نہیں کیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، آپ میری ماں ہیں، آپ کا اپنا ایک مقام ہے، آپ مجھے ہاتھ مت لگایا کریں۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ چھوٹا سا تھا، میرے سامنے کب اتنا بڑا ہو گیا۔ میرے لیے تو ابھی بھی وہ چھوٹا ہی تھا۔ ماں باپ کے لیے تو اولاد چھوٹی ہی رہتی ہے، لیکن میرا بیٹا بہت کم عمری میں بالکل کسی جوان مرد کی طرح پیش آتا تھا۔ اس میں بچوں والی کوئی بات نہیں تھی، وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا بھی نہیں تھا اور ہر مسئلے میں بولتا تھا، بڑی پکی اور مضبوط بات بھی کرتا تھا۔ کبھی کبھی خوشی ہوتی تھی کہ اپنی عمر کے بچوں سے زیادہ سمجھدار ہے، لیکن کبھی کبھی دکھ ہوتا تھا کہ اس کے باپ نے اس سے اس کا بچپن چھین لیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا اس گاؤں میں نہ رہے، نہیں تو اس کی سوچ بھی ایسی ہو جائے گی، پر اب یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ وقت گزرنے لگا، وہ 12 سال کا ہو گیا اور اس کے بعد ایک دن اچانک مجھ پر قیامت ٹوٹی جب یہ پتا چلا کہ میرا شوہر ایک حادثے میں اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ وہ سڑک پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ یہ خبر جب مجھ تک پہنچی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے لیے تو آج ہی قیامت آ گئی تھی۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے، میرے شوہر کی ماں بھی بری طرح رو رہی تھی اور میرا بیٹا بھی۔ ہم سب ابھی کچھ دیر ہی روئے تھے کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اب اس کا کیا ہوگا؟ اب سلونی کی شادی کس سے کرائیں گے؟ ان کے گھر میں تو کوئی مرد بھی نہیں ہے، پھر اس کا کیا ہوگا؟ ایک تو مجھ پر اتنی بڑی قیامت گزر گئی تھی، اوپر سے یہ لوگ سوچ تک نہیں رہے تھے کہ ابھی میرے شوہر کی میت پڑی ہے اور لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ میری ساس نے سب کو کہا کہ اپنے منہ بند رکھو، میرے بیٹے کو اس دنیا سے سکون سے جانے دو۔ میرے شوہر کو دفنا دیا گیا اور اس کے بعد اگلے ہی دن گاؤں کے کچھ لوگ آ گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا کیونکہ 3 دن سے پہلے نکاح ہو جانا چاہیے۔ میری ساس نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو کوئی بھی مرد نہیں ہے، تو گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ مرد ہے، آپ کے گھر میں اس کا اپنا بیٹا جو کہ 12 سال کا ہے، کوئی چھوٹا بچہ تو نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو اس کا اپنا بیٹا ہے۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ رسم میں یہ نہیں لکھا ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کون کس کا بھائی، بس یہ لکھا ہے کہ گھر میں جو بھی مرد موجود ہوگا اس کے ساتھ شادی کروا دی جائے گی، اور اس گھر میں اس کا اپنا ہی بیٹا موجود ہے، اسی لیے اسی کے ساتھ اس کو شادی کرنی پڑے گی۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ اگر میں سامنے آ کر کوئی بدتمیزی کرتی تو سارے خاندان کو سزا ملتی، یہ بھی اس گاؤں کا ایک اصول تھا، اس لیے میں سامنے آ کر کچھ بول نہ پائی۔ لیکن میری ساس نے محتاط الفاظ میں کہا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا، کچھ تو رحم کریں، یہ اس کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 3 دن سے پہلے ان کی شادی نہیں کروائی تو پھر پورے گاؤں میں کوئی عذاب آ جائے گا۔ آج تک اس رسم کو ساری عورتوں نے پورا کیا ہے، اور ابھی پیچھے ایک لڑکی نے اپنے سسر سے شادی نہیں کی، کیا وہ اب اس کی بیوی بن کر خوش نہیں رہ رہی ہے؟ یہ تو سلونی کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے پیچھے ہمارے گاؤں میں کوئی عذاب لے آئے گی، ہم سب کو مصیبت میں ڈال دے گی۔ ہو سکتا ہے سیلاب آ جائے، ہو سکتا ہے ہماری فصلیں جل جائیں، عذاب تو اسی طرح کے آتے ہیں۔ میری ساس نے مزید کوئی بات نہیں کی تو لوگوں نے کہا کہ اگر تم نے رسم پوری کرنے کے معاملے میں کوئی مسئلہ ڈالا تو پھر تمہیں سائٹ پر بھی کرنا ہمیں آتا ہے، کیونکہ پھر تم بھی ہمارے لیے خطرہ ہو، اور تمہاری بہو بھی، اور تمہارا پوتا بھی۔ اس بات کا کیا مطلب تھا میری ساس بھی سمجھ گئی تھی اور میں بھی، کہ ہم نے اس رسم کو پورا نہیں کروایا تو یہ لوگ ہم تینوں کو جان سے مار دیں گے۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، اس لیے مجبوری میں میری شادی میرے بیٹے کے ساتھ کروا دی گئی۔ مجھ پر کیا گزر رہی تھی یہ صرف میں جانتی تھی۔ ایک تو کہتے ہیں کہ کسی پر قیامت آ گئی، پر کبھی کبھی قیامت کے بعد
ایک اور قیامت بھی آتی ہے اور اس کے بعد انسان جیسا رہتا بھی نہیں ہے۔ میرا بیٹا جس کو میں نے پیدا کیا تھا، جس کو اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، آج وہ میرا شوہر بن گیا تھا۔ یہ بات سوچ کر ہی دماغ گھوم جاتا تھا کہ جیسے ہم اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے معاملات ہو چکے تھے۔ اسی گاؤں میں کسی کی شادی اس کے سسر سے کروا دی گئی تو کبھی کسی کی شادی اس کے دیور سے۔ ایک لڑکی کی شادی اپنے ہی بھائی سے بھی ہوئی تھی، لیکن اپنے بیٹے سے شادی کا یہ قصہ بہت سالوں کے بعد دیکھنے کو ملا تھا۔ کہتے تھے کہ 40 سال پہلے بھی ایک عورت پر یہ وقت آیا تھا کہ اس کی شادی اس کے بیٹے سے کروا دی گئی تھی اور اس لیے اگلے ہی دن اس نے خودکشی کر لی تھی، لیکن اس طرح یہ رسم پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس کی خودکشی کرنے کے بعد زبردست قسم کی بھوک پڑ گئی تھی، جس کے بعد 20,000 لوگ مر گئے تھے۔ اس لیے مجھے کہا گیا کہ میں اس طرح کی اگر کوئی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی رہی ہوں تو بالکل بھی نہ کروں، نہیں تو میرے جانے کے بعد میری ساس اور میرے بیٹے کو بھی جان سے مار دیا جائے گا۔ میری حالت بہت بری تھی۔ یہ 7-8 دن مجھ پر کیسے گزرے تھے میں ہی جانتی تھی۔ اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی، وہ جیسا بھی تھا، کم سے کم میرا شوہر میرا محافظ تھا۔ اگر وہ اس دنیا سے نہیں جاتا تو میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ ہوتا۔ یہ سب اسی لیے ہوا تھا کیونکہ وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ایک دن میں کھانا پکا رہی تھی جب میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ سلونی میرے لیے بھی کھانا پکا دو۔ میں نے کہا کہ شرم نہیں آتی مجھے میرے نام سے بلاتے ہوئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نام ہی لوں گا، امی کیوں کہوں؟ تم میری بیوی ہو اور بابا بھی تو تمہارا نام ہی لیا کرتے تھے۔ میں نے وہیں سے چمٹا اٹھا لیا جس سے میں روٹیاں پکا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آئندہ اگر مجھے میرے نام سے پکارا اور اس طرح کی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میرا بیٹا بھی سر چڑھ کر بولنے لگا کہ اپنی اوقات میں رہو، بیوی ہو، میری ماں نہیں۔ میرا شوہر جاتے جاتے مجھ پہ کتنے ظلم کر گیا تھا، میرے بیٹے کا دماغ خراب کر کے چلا گیا تھا۔ میرا بیٹا وہی زبان بول رہا تھا جو اسی گاؤں کے مرد بولا کرتے تھے۔ یہ رسم پوری نہیں ہوئی تو ہم سب مر جائیں گے۔ تم کیا چاہتی ہو کہ تمہاری چھوٹی سی ضد کے پیچھے گاؤں کے ہزاروں لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے؟ میں نے اپنے بیٹے سے دور بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جاؤں، لیکن میں خودکشی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج ٹھیک 40 سال پہلے جس عورت کے ساتھ ظلم ہوا تھا، اس نے اگلے دن خودکشی کر لی تھی کیونکہ اس کا واحد علاج خودکشی تھا۔ لیکن میں تو مر بھی نہیں سکتی تھی۔ کتنی بد نصیب تھی میں۔ میری ساس نے کبھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، لیکن اسے بھی مجھ پر ترس آتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میں تمہارا درد سمجھ سکتی ہوں، میں نے اپنا بیٹا کھو دیا ہے اور تمہارا بیٹا بھی اب تمہارا بیٹا نہیں رہا۔ میں نے ان کو کہا کہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ اس طرح دن گزرنے لگے اور ایک دن میری طبیعت خراب ہو گئی۔ یہاں پر یہ رواج نہیں تھا کہ کسی عورت کی طبیعت خراب ہوتی تو وہ کسی مرد ڈاکٹر کے پاس جاتی اور کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے شک پڑ چکا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن میں بے ہوش تھی اور آنکھ کھلی تو دائی میرے سرہانے کھڑی تھی۔ میری ساس منہ میں کپڑا دبائے رو رہی تھی جبکہ دائی نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے تھے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ اب کون سی قیامت آ گئی ہے مجھ پر؟ اب زندگی میرے لیے کون سا نیا امتحان لے کر آئی ہے؟ بتائیں تو صحیح مجھے ہوا کیا ہے؟ لیکن انہوں نے کان کو ہاتھ لگائے ہوئے تھے، لیکن یہاں پر یہ پہلے بھی ہوتا ہی رہتا تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں معاف کر دو بیٹی، تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ اور خبر مجھے سنائی گئی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یہ خبر سنائی گئی کہ میں امید سے ہوں۔ میں فوراً ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میری ساس میرے سرہانے چپ کر کے بیٹھی تھی۔ میں کہہ رہی تھی کہ میں کیا کروں، لیکن مجھے جواب نہیں دے رہی تھی۔ ان کی آنکھیں پتھر کی ہو چکی تھیں۔ انہوں نے بس اتنا ہی کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اس سے برا کیا ہوگا، اب بھی وقت ہے، جو تو چاہتی ہے تو وہی کر۔ میں نے اپنی زندگی گزار لی ہے اور جس کے نصیب میں زندگی لکھی ہوتی ہے موت اس کو نہیں آتی، اور جب موت لکھی ہوتی ہے تو زندگی نہیں رہتی۔ جو کرنا چاہتی ہے تو کر، میری طرف سے تجھے اجازت ہے۔ پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھا رہی تھیں، کیا کہہ رہی تھیں، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔
یہ کام میں پہلے اس لیے نہیں کر پائی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ میرے پیچھے میری ساس اور میرے بیٹے کو مار دیا جائے گا، لیکن میں تو جیتے جی مر رہی تھی۔ آدھی رات کے وقت اچانک سے میری آنکھ کھل گئی تو مجھے میرا شوہر خواب میں آیا۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے بعد بس میرا دماغ معاف ہو گیا۔ میں نے کچھ چیزیں اٹھائیں اور میں یہ گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، نہ اپنی ساس کو نہ ہی اپنے بیٹے کو۔ چلتے چلتے میں شہر کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی سی گاڑی میری طرف آئی اور بالکل قریب آ کر رک گئی، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے میں ہی ٹکرا گئی ہوں۔ کہ میری ذہنی حالت اس وقت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مجھے ایسا لگا کہ میں گاڑی سے ٹکرا گئی ہوں، لیکن گاڑی والے نے گاڑی روک دی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ بہت صاف ستھرے اور اچھے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ ایک لڑکی میرے سرہانے بیٹھی تھی جو کافی سمجھدار اور پڑھی لکھی لگ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میرا نام سیما ہے، میں ڈاکٹر ہوں۔ آپ کیا کر رہی تھی سڑک پر؟ آپ کا گھر کدھر ہے؟ آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ بتائیں مجھے، میں آپ کی مدد کرتی ہوں۔ میں رونے لگی اور روتے روتے میں نے اس کو ساری کہانی سنا دی۔ اس نے بھی کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ آج کل بھی اتنی جہالت ہے۔ پھر وہ اپنے دماغ میں کچھ سوچنے لگی اور مجھے بولی کہ میرے ساتھ چلو۔ وہ مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی جس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا اور الٹرا ساؤنڈ میں 1 گھنٹہ لگایا۔ اس کے بعد لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا اور میں نے بھی اسے میری کہانی سنا دی۔ ڈاکٹر نے مجھے خبر بتائی کہ جس کو سن کر میری جان میں جان آئی۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کے شوہر اس دنیا سے کب گئے تھے؟ تو میں نے کہا کہ تقریباً 1.5 مہینہ ہونے والا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پھر یہ بچہ آپ کے شوہر کا ہی ہے، کیونکہ الٹرا ساؤنڈ میں جو تاریخ آ رہی ہے وہ 1.5 مہینہ پہلے کی ہے۔ یہ بچہ میرے شوہر کا تھا۔ اب میں سیما کے ساتھ ہی رہنے لگی۔ اس نے کہا کہ آپ کو اپنے گھر واپس بھیج دوں۔ میں نے کہا کہ میں واپس نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ ہی رہیں، پھر ہم لوگ کچھ کرتے ہیں۔ وہاں ایک عورتوں کے سینٹر سے بھی وابستہ تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے وہ وہاں چھوڑ دے گی۔ سیما ہی مجھے ایک مفتی صاحب کے پاس بھی لے گئی، جن کو یہ ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، اس طرح کا نکاح جائز نہیں ہوتا ہے۔ تمہارا نکاح ہوا ہی نہیں ہے، وہ تمہارا بیٹا ہے۔ تم بیٹی کی طرح ہی اس کی پرورش کر سکتی ہو اور اس کے ساتھ رہ سکتی ہو، کیونکہ محرم رشتوں میں تو نکاح جائز ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں یہ سن کر بھی مطمئن ہوئی اور سوچنے لگی کہ جہالت اور رسومات پرستی نے ہماری زندگی کو کتنا برباد کیا، لیکن میں اس گاؤں میں واپس نہیں جا سکتی تھی۔ کسی طرح اپنے بیٹے سے رابطہ کیا، اس کو یہ سب کچھ بتایا۔ وہ میرے پاس واپس آ گیا، لیکن ایک بری خبر لے کر کہ میری ساس دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ گاؤں والوں نے ہمارے گھر کو آگ لگا دی تھی۔ یہ خبر میرے لیے بہت بری تھی۔ میری ماں جیسی ساس اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو بھی مفتی صاحب کے پاس لے گئی، جنہوں نے اس کا برین واش کر کے اسے ساری باتیں بتائیں۔ اس کے بعد وہ بھی بہتر ہو گیا۔ اب ہم دونوں شہر میں ہی رہتے ہیں۔ سیما نے ہمیں کام بھی لے کر دیا ہے۔ میں ایک بڑے سے بنگلے میں ایک بہت اچھی خاتون کے لیے کھانا بناتی ہوں اور میرا بیٹا چوکیداری کرتا ہے۔ زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ مجھے نیک اولاد دے اور میں اپنے دونوں بچوں کی پرورش کروں گی۔ اس دنیا میں بہت برے لوگ ہیں، جیسا کہ اس گاؤں کے لوگ جو کہ مالک بنے پھرتے ہیں، عورتوں کی زندگی برباد کرتے ہیں۔ سیما کو میں نے سب کچھ بتایا ہے اور سینٹر والوں کو بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس گاؤں کے خلاف خبر چلائیں گے، جا کر لوگوں سے بات کریں گے، ان کی مدد کریں گے۔ میں نہیں جا سکتی تھی کیونکہ پھر وہ لوگ میری جان کے بھی دشمن ہو سکتے ہیں، لیکن اب وہاں پر ظلم نہیں ہوگا۔ ہم کسی طرح بھی لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اب یہ دنیا پتھر کے زمانے والی نہیں رہی کہ یہاں پر اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں۔ یہ سوچ کر تو میں بھی حیران ہوں کہ جہالت ہی میری دشمن تھی۔ میں نے کیا سمجھ لیا؟ مجھے لگا کہ میرے بیٹے کے ساتھ میری شادی ہو گئی ہے اور وہ میرا شوہر بن گیا ہے، اور مجھے یہ لگا کہ شاید میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں امید سے ہوں اور یہ بچہ میرے مرحوم شوہر کی نشانی ہے۔ اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کا نام اپنے شوہر کے نام پر رکھوں گی اور ہمیشہ اس کی یادوں کے سہارے اپنی زندگی گزار دوں گی۔ اور پھر میں آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ رسمیں کبھی بھی انسانیت سے اوپر نہیں ہوتی ہیں۔ رسموں کے پیچھے انسانیت کو مجروح نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی رسمیں جو انسانیت کے خلاف ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ ہم لوگ تو ہر طرح سے پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ رسم تو خیر بہت بڑی تھی، ہم تو چھوٹی چھوٹی رسموں کے غلام ہیں کہ جو ہوتا ہے وہی ہوگا، جیسے ہوتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ عورت کا دبا کر رکھو،
औरत को दबा कर रखो, औरत तो गुलामी करने के लिए आई है। वो माशरा कभी भी कामयाब नहीं होता जो औरत को दबा कर रखते हैं। हमेशा वही माशरा कामयाब होते हैं जो अपनी औरतों, अपनी बेटियों और अपनी लड़कियों की तालीम पर तवज्जो देते हैं, क्योंकि अगर औरत पढ़ लिख जाए तो वो नस्लें संवार सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।